अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी और आज मेरे साथ मौजूद हैं तसव्वुर ज़मान बाबर मेरे प्यारे भाई। और हम बात करेंगे मुल्क भर में कोविड-19 के हवाले से मुतासरा अफराद, उसके तदारुक के लिए हुकूमती इक़दामात और बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले वैक्सीनेशन और मेडिसिन्स के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है उस पर हम बात करेंगे। और सबसे अच्छी खबर हम ये देते हैं तसव्वुर ज़मान, बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिस खित्ते में या जिस रीजन में हम जिस रीजन के बासी हैं, खुशकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया में जो शरह अमवात है कोविड-19 की वो 7% है, लेकिन पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तान उस पूरे रीजन में 2.5% जो है ये रेशो है, जो कि बहुत खुशाइंद है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और आज इसी हवाले से मीडिया ब्रीफिंग थी असद उमर साहब की, वज़ीर मनसूबाबंदी है, और ज़ाहिरी बात है कि इस हवाले से एक मरबूत मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, उसमें नरमी होनी चाहिए डॉक्टर साहब। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि खुदा ना खास्ता अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है उस पर इतना बर्डन हम नहीं डाल सकते। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा जो जिम्मेदारी आयद हो रही है वो आवाम पे हो रही है कि अगर हमने अपने रवैये को बेहतर रखा कोरोना वायरस के हवाले से, यानी एहतियाती तदाबीर को अपनाए रखा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसे हर फर्द जो है वो अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करे। बाज़ औक़ात ये हमारी एक रविश है और एक पुरानी आदत भी है कि जी हम फौरी तौर पर ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, इदारे क्या कर रहे हैं, इंतजामिया क्या कर रही है, लेकिन कभी हमने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं की कि हम खुद क्या कर रहे हैं। हम भी तो इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम भी तो इसी माशरे का हिस्सा हैं और हमने हुकूमत वक्त का साथ देना है। और किस तरह साथ देना है, उनकी जानिब से जो एडवाइजरीज हैं, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जानिब से हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हो, इंतजामी जो डिसीजंस हैं या फैसले हैं उस पर मिनोअन अमल दरामद हमने खुद करना है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस वक्त जो फैसिलिटीज़ हैं नाज़रीन, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि वेंटिलेटर्स की तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है, मरीज़ कम है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लैब्स भी मौजूद हैं, टेस्टिंग जो हमारी कैपेसिटी है वो भी बढ़ा दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में है और यही तो हम चाहते हैं कि ये सूरत हाल कंट्रोल में रहे। लेकिन एक अलमिया और ज़ाहिर बात है कि एक तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि करोड़ों की तादाद में लोग बेरोज़गार हुए भी हैं और मजीद हो सकते हैं। और ये एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1.25 करोड़ के करीब जो है अफराद की जो है वो तादाद है जी। और जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी 12,000 रुपए जो है वो मुख्तस किए गए फौरी तौर पर, लेकिन उनको वेरीफाई करवाना होगा, तस्दीक करवानी होगी कि वो किस इदारे के साथ काम करते थे। सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन होंगे उसमें। डॉक्टर साहब कौन है हमारे साथ, मैं सुन नहीं पाया। जी, डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया शफीकुर रहमान साहब। थैंक यू जी। डॉक्टर शफीक साहब फरमाइएगा, ओवरऑल हम बात करते हैं, तालीमी पसमानदगी की बात करते हैं, महरूम तबके की बात करते हैं, तो बदकिस्मती कहेंगे, अनफॉर्चुनेट बलूचिस्तान का नाम आता है। पहले से पसमानदगी है, जो तालीमी शरह है उसका जो हम देख रहे हैं हाल है, ऐसी सूरत हाल में तालीमी निसाब में शामिल जो पूरा सिस्टम है, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें इस वक्त जो हमारा ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर दर्स व तदरीस का अमल है, कितना तातुल का शिकार हुआ है, एक गैप भी आया है और मुख्तलिफ इश्यूज़ का भी हमें सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब तक हुकूमत जो बलूचिस्तान है और जो वजारत तालीम है, सूबाई वजारत तालीम, उसने कौन से ऐसे इक़दामात किए हैं और आप क्या समझते हैं कि क्या तजवीज़ होनी चाहिए कि तालीमी निज़ाम बेहतर तरीके से, और कोविड-19 के मुतासरा जो अफराद हैं, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स की हम अगर बात करें, तो उनको किस हद तक सिक्योर किया जा सकता है, उसका फार्मूला क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर सजाद बुखारी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कोविड-19 से सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। बलूचिस्तान इस हवाले से, जैसे आपने खुद कहा, कि पसमानगी का हमेशा से शिकार रहा है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से अगर हम ये देखें तो बहुत हद तक हुकूमती इक़दामात से तालीमी शोबे में बहुत बेहतरी भी आई है। इस वक्त जो अनफॉर्चुनेट सूरत हाल का सामना है हमें कोविड-19 के हवाले से, उस हवाले से हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, क्योंकि हम विंटर जोन में वाक़ हुए हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी वाले, कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज़ समर जोन में भी आती हैं, लेकिन विंटर जोन में आने वाली यूनिवर्सिटियों ने 1 मार्च को अपनी रिज्यूम करनी थी, दोबारा एजुकेशन का जो सिस्टम था, सिलसिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 26 फरवरी को जो कोविड-19 आया, उसके बाद हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ और अपने तालीमी इदारे जो है वो खोल नहीं सके, और वो मुसलसल कुछ अरसे के लिए बंद होते 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 अब 31 मई तक जो है वो विफाकी जो हमारी हायर एजुकेशन कमीशन है उसके ऑर्डर के मुताबिक हमने उसे बंद किया हुआ है। लेकिन इस दौरान हमने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हम बच्चों का तालीमी साल ज़ाया होने से बचाएं, हमने इस हवाले से मुख्तलिफ जो अपना होमवर्क है वो हम कर रहे हैं। हमने LMS सिस्टम जो है वो
ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور اس LMS سسٹم کے تحت اب ہم اپنے کورسز کو دوبارہ ری ڈیزائن کر رہے ہیں آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے، تاکہ ان بچوں کو کا جو تعلیمی سلسلہ جو رکا تھا اس کو دوبارہ جاری کیا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب آن لائن ایجوکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے ٹیلی اسکول کا جو آغاز کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا مؤثر ہوگا؟ یہ بلوچستان کی صورتحال بتائیے گا، کس حد تک اس سے مستفید ہوا جا سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ سیکنڈری یا پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے الگ الگ چینلز ہونے چاہیے، پرائمری کے لیے، سیکنڈری کے لیے، تو آپ نہیں چاہتے کہ یا نہیں سمجھتے کہ اس سلسلے کو مزید بڑھایا جانا چاہیے؟ دیکھیں، جو حکومتی اقدامات ہیں ٹیلی ایجوکیشن ٹیلی کے حوالے سے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اسکولوں کی سطح تک تو اس وقت کام کر رہا ہے، لیکن اسے یقیناً یونیورسٹی اور کالج کی سطح پر بھی اس کا دائرہ جو ہے وسیع کیا جانا چاہیے، تاکہ بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کے رہنے والے لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں۔ جہاں تک اس وقت جو سلسلہ ہے ہماری آن لائن ایجوکیشن کا، تو ہم نے دو قسم کی ایجوکیشن ہم دی جا سکتی ہے، ایک سنکرس موڈ میں ہے اور ایک اے سنکرس موڈ میں ہے۔ سنکرس موڈ وہ ہے جو آپ براہ راست کسی لیکچر کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں، اور اے سنکرس جو ہے وہ آپ کسی بھی وقت لیکچرز کو ڈاؤن لوڈ کر کے یا ان نوٹس کو ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے وہ لیکچر کو سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور اس پر بات کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس وقت اے سنکرس موڈ پر جا رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان کی جو معروفی صورتحال ہے، جہاں پر کئی علاقوں میں بجلی کا تعطل ہوتا ہے، جہاں پر نیٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ آف اینڈ آن جو ہے موجود نہیں ہوتی، تو اس سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسٹوڈنٹس کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اے سنکرس موڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم تربت یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، خزدار اور اسی طرح لورلائی کیمپس کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن برڈن جو ہے وہ اب تک وہ مکمل اس طرح فعالیت نہیں ہے تمام یونیورسٹیز کی، تو سارا برڈن جو ہے وہ بلوچستان یونیورسٹی اور جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ایک پوٹینشل، جس کا بارہا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ بہت پوٹینشل ہے ان میں، اور وہ اویئرنیس پروگرام کا بڑا اچھا حصہ بن سکتے ہیں، اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس اویئرنیس کے پروگرام میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں دور دراز کے جو ہمارے علاقے ہیں، خاص طور پر جس میں ہم بات کرتے ہیں خزدار سے لے کر بیلا تک، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جوب سے لے کر ڈی آئی خار اور دانا سر تک، اس سے پہلے جتنے بھی ملکہ علاقے یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیا یہ اویئرنیس میں، شعور آگاہی میں، جہاں کمیونیکیشن گیپ ہے، کیا وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی ان کے لیے لائنز ڈرا کی گئی ہیں یا کوئی ان کو کوئی ایک ایسا لایا عمل بتایا گیا ہے یا بتانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، گزشتہ اگر 5 سال سے ہم دیکھیں تو گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے وہ مختلف اداروں کے تعاون سے بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اویئرنیس پروگرام میں لے کے جا رہے ہیں، بلوچستان سے حصوں میں بھی ان کو لا رہے ہیں، باہر سے لوگوں کو، اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو پاکستان کی باقی یونیورسٹیز میں ان کو لے کے لایا جا رہا ہے، تاکہ ان کو اویئرنیس دی جائے، ان کو شعور دیا جائے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے اس کا تعلق تربت سے ہو، مند سے ہو، لورالائی سے ہو، دکی سے ہو، کہیں بھی ہو، وہ اسٹوڈنٹ جو ہے پاکستان کی کسی بھی اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ کمتر ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک اور سوال ہم پوچھنا چاہیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں الحمدللہ مساجد کھلی ہیں، یا دیکھ رہے ہیں کہ تعمیراتی جو شعبہ ہے اس کو بھی فعال کیا جا رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے ہم یونیورسٹیز کو بھی کھول سکتے ہیں، کیونکہ تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی پلاننگ ہے، کوئی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے ہم تو چاہیں گے کہ تعلیمی سلسلہ جہاں تعطل کا شکار ہوا ہے وہیں سے اس کو دوبارہ جو ہے جوڑا جائے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے یقیناً وفاقی حکومت نے معروضی حالات کو دیکھ کر کرنا ہے۔ آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا نا کہ ہم تو چاہیں گے کہ یہ تعطل کا جو سلسلہ ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی۔ اور ویسے بھی تصور زمان بلوچستان میں جو ہے یونیورسٹیز کی بہت کمی ہے، پچھلی گورنمنٹ میں کچھ اعلانات تو ہوئے اور یونیورسٹیز کے لیے جو ہے وہ زمین بھی مختص کی گئی، کام بھی اس پہ ہوا، لیکن اس طرح فعال نہیں ہے یہ یونیورسٹیز۔ تو یہ پورا برڈن جو ہے وہ بلوچستان یونیورسٹی، مختلف دور دراز کے علاقوں سے جو ہے لوگ وہاں پہ ہاسٹلز موجود ہیں، وہاں پر ان کا قیام بھی ہوتا ہے، وہ اپنے درس و تدریس کے عمل کو بڑھائے ہوئے ہیں، لیکن بلوچستان میں اس لیے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے ایریاز میں، کل بھی میں بات کرتا تھا، جہاں کمیونیکیشن گیپ ہے، لوگوں میں ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے، انہیں ابھی تک کووڈ-19 کا پتہ نہیں ہے، کورونا کیا ہے ان کو ابھی تک اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، اس میں ریلیجس فیکٹر بھی ہے، ٹرائبل فیکٹر بھی ہے، تو سب کو جو ہے اپنا حصے کا کام کرنا ہے۔ میں نے اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ ہمارا باشعور طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے،
یعنی تعمیراتی شعبے سے وابستہ لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، بالکل اگر ان کو الاؤ کیا جا سکتا ہے اور ان کو یہ بتایا جا سکتا ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے کہ آپ نے احتیاط کس طرح سے برتنی ہے، ایس او پیز میں ہیلپ کر تو سکتے ایس او ہیں. پیز میں میرے خیال میں ہمارے ٹیچرز، ہمارے پروفیسرز، ہمارے اساتذہ کرام اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس میرے خیال میں اگر باہر آئیں گے، یونیورسٹیز کا اگر رخ کریں گے، پڑھیں گے بہتر انداز میں، میرے خیال میں وہ بھی گائیڈنس فراہم کر وہ سکتے ہیں. زیادہ یہ جو خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں سوسائٹی موبیلائزیشن کی، جب ہم بات کرتے ہیں کسی کو موبیلائز کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، اسے سمجھانا ہے اور وہ بات دل میں اتر جائے، تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہمارے آنے والی جو یہ ہمارے معمار جو ہیں، یہ جو آنے والا ہمارا روشن معمار ہے، یہی یہ سب کچھ کرے گا. اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو ہمارے فیوچر پروڈیوسرز ہیں، یہ انہوں نے ہمارا فیوچر پروڈیوس کرنا ہے. آپ نہیں سمجھتے ہوں کہ بلوچستان کی آپ نے بات کی کہ پہلے ہی یونیورسٹیز کا یا کالجز کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو اگر ایک حد سے بڑھ جاتی ہے یہ چھٹیاں یا یہ لاک ڈاؤن، تو تعلیم کا تو مزید حرج ہوگا. حرج میرے ہوگا. خیال میں کئی سال اور پیچھے آن چلا لائن جائے گا ایون کیا بلوچستان. بلوچستان کی بات کرتے ہیں، آن لائن میں کچھ ایشوز جو ہیں وہ ہمارے رورل ایریا سے ہٹ کے بھی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، بہت کم کرتے ہیں، فیسلٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ، فیسلٹیز بھی نہیں ہے. اور پھر میں نے جو آپ کو فیکٹرز بتائے، وہ ریلیجیس ایک فیکٹر بھی وہاں پہ موجود ہے. لیکن علماء کرام تو خاصا کوآپریٹ کر رہے ہیں، کوآپریٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں. بلوچستان کی قیادت نے بھی کیا. بلوچستان میں مولانا دیکھیں فضل الرحمان صاحب خود گھر بیٹھ گئے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس موقع پہ میں نے تراویح کا اہتمام گھر پہ کرنا ہے، کیونکہ حکومتی کئی پالیسیز پہ وہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے انہوں نے تائید کیا. بالکل اسی حوالے سے ڈاکٹر ممتاز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کنسلٹنٹ مائکرو بیالوجسٹ ہیں. مائکرو آرگنزم اور مائکروسکوپک ایگزامینیشن پوری دنیا کا اس وقت فوکس ہے. مائکروسکوپک ایگزامینیشن اور مائکرو بیالوجی بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ مائکرو آرگنزمز پہ کام ہو رہا ہے؟ پیتھولوجی اور خاص طور پر ہیماٹولوجسٹ جو ہے وہ بڑے سرگرم عمل دکھائی دے رہے ہیں پوری دنیا میں. تحقیق کے میدان میں ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہسٹو پیتھولوجی ہے، کیمیکل پیتھولوجی ہے، دیگر شعبہ جاتے ہیں، لیکن مائکرو بیالوجی از دا موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ. تو مائکرو بیالوجسٹ جو ہے کیا اب تک سامنے لائے ہیں اور اب تک تحقیق کیا کہتی ہے؟ کس طرح میوٹیشن ہونی چاہیے، ہوئی ہے، اب تک ہوا کیا ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ بالکل درست کہا آپ نے. مائکرو بایولوجسٹ کے اوپر اور ڈاکٹر کمیونٹی کے اوپر بڑی ذمہ داریاں آ گئی ہیں، اور پوری دنیا میں لوگ بڑے سیریس لے رہے ہیں اس ایشو کو. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ایک ٹائملی ویکسین ڈیولپ کرنا اس وائرس کے اگینسٹ یہ اس وقت بڑا چیلنج ہے. اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کی جو اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی ذرا اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ویکسین والا جو پہلو ہے یہ اس پہ ذرا ترجیحات زیادہ ہیں اس کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو لانگ ٹرم منصوبہ ہوا نا، ویکسین کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ ظاہری بات ہے کہ اس کا استعمال ہوگا آئندہ کے لیے، ہم بچ سکیں گے یا فوری طور پہ جو لوگ متاثر نہیں ہوئے ہیں. لیکن شاید علاج پہ اتنا کام نہیں ہو رہا. جو لوگ متاثر ہو چکے ہیں ان کو فوری طور پہ کیسے ریلیف دینا ہوگا، کیونکہ ویکسین تو ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وائرس ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے. بالکل دیکھیں، اصل یہ ہے کہ جو ہے نا اس وائرس میں یہ جو زیادہ جو ٹارگٹ ہماری پاپولیشن ہے وہ ایجڈ لوگ ہیں اور جو ڈائبیٹک لوگ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو ہے نا کوئی انڈر لائن ڈیزیز والے لوگ جو ہے نا یہ زیادہ ٹارگٹ ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں کمیونٹیز کے اندر بھی اور گھروں کے اندر بھی اس پاپولیشن کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور ان کا جو ایکسپوئر ہے یہ کم سے کم رکھنا چاہیے. یعنی اس وقت جو نا جو اس سے احتیاط ہے اور اس کی کمیونیکیشن کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ٹرانسمیشن کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو منیمائز کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. چونکہ ساروں کو یہ پتہ ہے کہ جو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ اس کی تو اس وقت موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو باڈی امیونٹی ہے، جو ہیلدی لوگ ہیں تو وہ تو زیادہ تر اے سمپٹومیٹک ہی چلے آ رہے ہیں. لیکن جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں یا ڈائبیٹک لوگ ہیں یا انڈر لائن جو ڈیزیز والے لوگ ہیں، ذرا وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا وہ زیادہ رسک پہ ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کو زیادہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، مختلف تحقیق کا سلسلہ بھی جاری ہے، 115 کے قریب لگ بھگ ویکسینز جو ہیں اس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے، لیکن بل گیٹس کے مطابق 8 سے 10 ایسی ویکسینز ہیں جو ان کا فوکس ہے، اس کو ترجیحات میں رکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ شاید 8 سے 9 ماہ میں بھی اپنا ریزلٹس دے سکتی ہیں. دوسری جانب جو ہے اگر میڈیسن کی ہم بات کریں فوری طور پہ تو اینٹی ملیریل ڈرگز کلوروکوین ہے، لائک اس طرح اینٹی وائرل جس میں خاص طور پہ ایبولا اور جو مڈل ایسٹ ایکیوٹ ریسپائرٹری سنڈروم وغیرہ کے لیے جو اینٹی وائرل ڈرگز استعمال کی گئی تھی اس کے بھی ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں.
تو گو کہ یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے، نہ ہی لگی لپٹی اس میں بات کرنی چاہیے کہ تحقیق کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں، ہم وہ کام یا وہ پرفارم نہیں کر پائے، وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پائے انٹرنیشنلی. لیکن آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق ان میں سے کون سی زیادہ افیکٹڈ آپ کو نظر آتی ہے، جبکہ ایک ان ایکٹیو ہے اور ایک ایکٹیو ویکسین کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، ایک زندہ جراثیم ہے اور کچھ زندہ جراثیموں کو یا ڈیڈ جراثیم جو ہے ان کو انٹر کر کے اس کا علاج کیا جائے گا، مختلف قسم کی ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں. بالکل درست ہے. دیکھیں اصل میں یہ ایک بالکل نیا وائرس ہے اور اس کے بارے میں بالکل فائنل اور یہ جو حتمی بات کرنی، یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی مشکل ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ وائرس سٹارٹ ہوا چائنا سے تو اس وقت اینٹی ملیریلز کی بات اور سٹڈیز ابتدائی بڑی آئی، لیکن ابھی جو نئی سٹڈیز ہیں اس میں تو اس کو کوئی خاص کہتے ہیں کہ جی کوئی خاص اس کا بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ میں بہت سارے آپشنز ہیں، بہت سارے آپشن ڈسکس ہوئے، بہت سارے اسٹڈیز ابھی آ رہی ہیں کہ جی یہ آپشن اتنا زیادہ ایفیکٹو نہیں ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ویکسین اگر ٹائملی آ جائے گی تو وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریپلیس کرے گی ایز کمپیئر ٹو کہ جی اینٹی وائرل یا اینٹی ملیریل یا اور طرح کی کوئی میڈیسنز آتی، وہ شاید جو ہے نا میرے خیال میں شاید اتنی زیادہ ایفیکٹو فی الحال نہ ہو. اچھا اسی مد میں ڈاکٹر صاحب ہم تو دیکھ رہے زیادہ ہیں تر جو ہے نا وائرس جو ہے ویکسین کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے کہ جی اگلے 6 سے 9 مہینے تک کوئی ویکسین جو ہے نا وہ آ جانی چاہیے، اور ویکسین ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایز کمپیئر ٹو ٹریٹمنٹ وہ زیادہ افیکٹو ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ لوگ کہ جو اس سے متاثر ہوتے ہیں ریکور کر جاتے ہیں، پلازما ڈونیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بعض لوگ اس حوالے سے تھوڑا سا خائف ہیں، بعض اس پہ پوری طرح سے رضامندی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، یہ کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے یہ عمل تحقیق کی مد میں؟ بالکل اس کے اوپر بھی بہت سارا خاصا کام ہو رہا ہے. ایک چیز ذہن میں رہے کہ جی یہ جو پلازما جو ہے نا یہ بھی اتنا چیپر آپشن نہیں ہے. جی میرے خیال میں جو ہے نا ایک پیشنٹ کے اوپر تقریباً لاکھ سوا لاکھ روپے ایکسپینسز ہیں، لیکن موجودہ سینیریو میں ایکسپینسز اتنے میٹر نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ اس کی ایفیکیسی ابھی بھی انڈر ڈیبیٹ ہے، اور میرے خیال میں مزید بڑے پیمانے پہ اس کے اوپر اسٹڈیز ہونے کی ضرورت ہے، اور جو ہو بھی رہی ہیں بہت ساری. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر ممتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کنسلٹنٹ مائکروبیولوجسٹ، اور بڑی اچھی بات آپ نے بھی کی. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے، جیسے کہ پوری دنیا کے لیے ایک چیلنجنگ صورتحال ہے اور اثر نو وہ اپنے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کا جائزہ لے رہے ہیں، تو ہمیں بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس تحقیق کے میدان میں مائکرو بیولوجسٹ کی کتنی ضرورت ہے، تحقیق کے لیے ہم مزید کون سی فیسلٹیز یعنی فیسلٹائز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس سائیکٹرسٹ کی کتنی تعداد ہے، ہمارے پاس سائیکولوجسٹ کتنے زیادہ ہیں، سائیکٹرسٹ کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے پاس مائکرو بیولوجسٹ کتنے، ہمارے پاس پیتھولوجسٹ کتنے. بلڈ ٹرانسفیوژن بھی اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تھیلاسیمیا کے جو بچے ہیں ان کو فوری طور پر بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فوکس ہمارا زیادہ تر اس کووڈ-19 پہ ہے، تو اس کو بھی ہم پس پشت نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے سنجیدہ ایشو ہے. یہاں پہ لوگ کم متاثر ہوئے ہیں الحمدللہ. جیسے دمور صاحب بھی اس حوالے سے اس حوالے سے تھوڑا لاپرواہ تو ہم نہیں ہو گئے کہیں پہ، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان میں یا پاکستانیوں کو بری طرح سے متاثر اس وائرس نے نہیں کیا. ہمارا امیون سسٹم بہتر ہے، یا پھر دوسرے آپ نے جیسے کہا کہ ملیریا کے حوالے سے ہم متاثر ہوتے رہے ہیں، اس کے حوالے سے ویکسین یا علاج کرتے رہے، تو ہمارا وہ مدافعتی نظام کسی حد تک ایسے وائرس سے ہم آہنگ ہے. اس کی بہت سارے ریزنز اور بھی ہیں، خاص طور پہ ڈائٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اسپیشلی جو ہم مختلف قسم کی اورلی اینٹی سیپٹک یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ امیون بوسٹرز ہم یوز کرتے ہیں، وہ کیا ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ذیشان نقوی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیپٹی میئر اسلام آباد ہیں. بہت شکریہ ذیشان نقوی صاحب. جی ویلکم. ذیشان نقوی صاحب بتائیے گا، اوورآل صورتحال کی ہم بات کرتے ہیں. اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں گو کے کیسز بھی بہت کم ہیں، پیمز ہے وہاں پر، اور پھر NIH جو ہے وہ بھی اپنا بھرپور اور کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے حوالے سے انتظامی طور پر خاص طور پر جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے اس طرح دکھائی نہیں دے رہا کہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں. اب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی بات کریں، بارکو کو سیل کیا گیا، شہزاد ٹاؤن کو سیل کیا گیا، I9 اور I10 جو ہے اس کو سیل کیا گیا، لیکن ڈی سیل کرنے کے فوری بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح کوپریٹ نہیں کرتے ہیں اور اس کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ غیر معمولی فیصلے کرنے پڑیں گے اسلام آباد انتظامیہ کو اور راولپنڈی انتظامیہ کو؟ میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں جی. ہم نے تو بارہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو ان چیزوں کو لائٹ نہ لیں، خدا را اس چیز کا واحد حل جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے.
تو اس طرف جائیں. اور لوگوں کو جیسے میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ شارلہ بھی لاک ڈاؤن کیا گیا تھا 22 تاریخ کو, جی تو میری اپنی رہائش بھی شارلہ میں ہے, تو ہم نے میک شور کیا لاک ڈاؤن کو, اور ابھی تک لاک ڈاؤن یہاں پہ چل رہا ہے, اور ہم نے پوری طرح کوآپریٹ کیا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, ان کو اویئرنیس بھی دی ہے ان کے. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ شروع کیا تھا, جو ہم نے اسلام آباد انتظامیہ سے بھی کہا تھا کہ آپ بھی ہر ایریا میں شروع کریں. ہم نے گھر گھر ڈیلیوریز پہنچائیں تازہ سبزیوں کی, چاہے وہ گیس سلنڈرز ہوں, چاہے وہ منرل واٹر ہو یا گروسری ہو. تو ہم نے لوگوں سے کہا جی کہ ہم ہر چیز آپ کی دہلیز پہ پہنچائیں گے, یہ ہمارا فرض بنتا ہے, ہم آپ کے عوامی نمائندے ہیں, تو یہ ہم ہر چیز آپ لوگ مہربانی کر کے اپنے گھروں میں رہیں. کسی بھی چیز کی ضرورت ہو ہم نے اپنے نمبرز دیے ہوئے ہیں, گروسری کے لیے علیحدہ نمبرز ہیں, پانی کے لیے علیحدہ, سبزیوں کے لیے علیحدہ, فروٹ کے لیے. تو ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گھروں میں, کیونکہ جب تک یہ لاک ڈاؤن کو ہم یقینی نہیں بنائیں گے, یہ خدا نہ خواستہ اتنا اس نے ہمیں وبائی مرض نے اپنی لپیٹ میں لے لینا ہے, اللہ نہ کرے, اگر ہم نے احتیاطی تدابیر نہ کی. ذیشان صاحب ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کامنٹ کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ کورونا وائرس سے بچنے کا واحد حل مکمل لاک ڈاؤن ہے. آپ نے فرمایا اور بڑی اچھی بات ہے کہ غرباء تک آپ جو مالی معاونت ہے وہ بھی فراہم کر رہے ہیں, یا شاید ضروریات بھی ان کی دہلیز تک پہنچا رہے ہیں. لیکن اب حکومتی اہلکار یہ بات کر رہے ہیں کہ متوسط طبقے کے لوگ بھی اب خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. بالکل. تو اگر مکمل لاک ڈاؤن رہا تو جو غربت اور بھوک کا چیلنج ہے اس سے نمٹنا مشکل ہوگا. تو انتظامیہ کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرائے, کہ جو آپ کی ذمہ. زیادہ بہتر یہ نہ ہوگا کہ کسی حد تک سافٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جائیں, جہاں پہ مسائل ہیں وہاں پہ ہم خاص طور پہ توجہ دیں اور باقی علاقوں پہ ایس او پی کے تحت عمل درآمد کرائیں؟ بالکل جی, اسلام آباد انتظامیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, مطلب لیکن ان کو تھوڑا سا نا ایس او پیز کو فالو کرانا پڑے گا. ہم نے انہیں یہی ریکویسٹ کی ہے ہر جگہ پہ کہ جو ایک جس طرح کے لوکل نمائندے جو موجود ہیں آپ ان کی خدمات لیں. ہر جگہ پہ آپ کوشش کریں کہ لوگوں کا تعاون تو بہت ضروری ہے, جیسے ہر دیکھ لیں اسلام آباد انتظامیہ بھی تعاون کر رہی ہے, ایس او پیز ہر جگہ بتائی بھی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, لیکن ہمارے لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے. ہم تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کو فالو کریں. اور باقی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگوں کو اشیاء ضرورت کے لیے نکلنا پڑتا ہے. آپ نے وزٹ کیا ہے ذیشان صاحب مساجد کا؟ مساجد میں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کیا ایس او پیز پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ بالکل عمل کیا جا رہا ہے جی, مکمل 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے. بالکل میں نے خود بلکہ 2 دفعہ نمازیں پڑھی ہیں تو مسجد میں, تو وہ بڑا اچھا اس چیز کو فالو کیا جا رہا ہے. جو ایک تو رش بھی بہت کم ہے مساجد میں اور لوگ گھروں میں زیادہ پریفر کر رہے ہیں. تو ذیشان نقوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جن 2 مساجد میں آپ نے نماز پڑھی ہے, اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس معلومات ہیں کہ تمام مساجد میں جو ہے یہ تمام ایس او پیز پہ منوان عمل درآمد ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ جو مساجد کی کمیٹیاں یہ کتنی فعال آپ کو دکھائی دیتی ہیں؟ اس حوالے سے جی زیادہ تر تو ابھی اس طرح کی کمپلینٹ سامنے نہیں آئی اسلام آباد کے حوالے سے کہ جس میں کوئی زیادہ رش کیا گیا ہو یا زیادہ ایس او پی کو فالو نہ کیا گیا ہو. الحمدللہ جو ہمارا جو اسلام آباد پولیس ہے یا اسلام آباد انتظامیہ کا بھی وزٹ ہوتا ہے گائے بگائے وہاں پہ, تو اس میں کوئی ایسی آج مطلب پہلا اشرہ مکمل ہونے کو ہے, تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس میں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہو کہ ایس او پی کو فالو نہیں کیا جا رہا. ذیشان صاحب مارکیٹس کے حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی ہے کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹس کو اوپن کیا جائے, خاص طور پہ عید کی خریداری کے حوالے سے؟ ابھی سے کر دیا جائے تو احتیاط برتتے ہوئے شاید رش بھی نہیں بڑھے گی, لیکن اگر آخری اشرے میں کہیں پہ آپ کسی اجازت دیتے ہیں پھر تو ایک بلک کی صورت میں سارے عوام باہر نکلیں گے. میرے خیال میں جی تو ابھی تو اس طرف نہیں جانا چاہیے جی, مارکیٹ اوپن کرنے کے حوالے سے بالکل نہیں جانا چاہیے, کیونکہ تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے کہ ہوم ڈیلیوری جو پوری دنیا میں چلتی بھی ہے, آسان بھی ہے, اس چیز کو فروغ دینا چاہیے. لیکن ذیشان نقوی صاحب ہر چیز کی ہوم ڈیلیوری یا آن لائن جو ہے پرچیزنگ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, کہیں پر آپ کی چوائس ہوتی ہے, کہیں پہ سائز ہوتا ہے, بہت سارے سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ ہم وہ جو ڈیجیٹل ورلڈ میں ابھی تک داخل ہی نہیں ہوئے ہیں, ہم ڈیجیٹلائزیشن کو ابھی تک یا آن لائن سسٹم کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں پائے, اڈاپٹ نہیں کر پائے. اس میں پھر ایس او پیز کو فالو کرنا پڑے گا اور لوگوں کو والنٹیئرز ہمیں تیار کرنے پڑیں گے, ایسی رضاکار فورس بنانی پڑے گی جو لوگ اپنی ڈیوٹیز کریں, ہر مارکیٹ میں لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ اتنا فاصلہ رکھیں, کیونکہ صرف اسلام آباد انتظامیہ یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بات نہیں ہے, اس میں ہمیں ایسا سسٹم بنانا پڑے گا تاکہ لوگ خود اویئر ہو جائیں اس چیز سے کہ یہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے. جی بہت شکریہ ذیشان نقوی صاحب, ڈیپٹی میئر اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے, اور
انتظامی فعالیت کے حوالے سے اور اب تک جو ایس او پیز گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے، یا خاص طور پر جس کا ذکر میرے بھائی نے کیا تصور زمان بابر نے، جو مساجد کے لیے جو 20 نکاتی حکمت عملی ہے، جو ایس او پیز جاری کی گئی ہیں، اس پہ کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ لیکن بات پھر وہی آتی ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی، کہ ہم نے بھی بہت کچھ کرنا ہے، صرف ایک پولیس والا باہر کھڑا ہو جائے یا کوئی انتظامیہ کے ہی رحم و کرم پر اگر آپ چھوڑ دیں تو یہ ممکن نہیں ہے، ہم نے اپنے حصے کا کام بھی کرنا ہے۔ شکیل قرار صاحب اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، تھوڑی دیر میں دوبارہ ہم ان سے رابطہ کریں گے۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آزادی صحافت کا عالمی دن ہے، ہم بھی اس کا حصہ ہیں، ہم براڈ کاسٹرز، اینکرز، جرنلسٹ، فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ جو خاص طور پہ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جو اس وقت اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے، خاص طور ہم کہہ سکتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنے ہمارے لوگ ہمارے حلقے کے صحافتی حلقوں سے کووڈ-19 سے متاثر ہوئے ہیں۔ اچھا کیسی بھی صورتحال ہو، یعنی اب آج تو ہم وائرس کی بات کریں، کورونا وائرس، چاہے زلزلہ ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے جنگ ہو، صحافی آپ کو پیش دکھائی دے گا، فرنٹ لائن پہ آپ کو دکھائی دے گا، اور یہ ہمارے فرنٹ لائن سولجر بھی ان کو کہا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پر اس میں ہم نے یہ چیز بھی دیکھی ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی مختلف جن کی ہیلتھ بیٹ ہے، خاص طور پر جو ورکرز ہیں، پیمز بھی جاتے ہیں، این آئی ایچ بھی جاتے ہیں، مریضوں سے بات کرنی جاتے ہیں، مریضوں کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن بھی ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہیں گے کہ ابھی تک ہم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ابھی تک اس شعور کی بلوغت کی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اس بلوغت یا اس بلندی کو چھو چکے ہیں۔ شکیل قرار صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، سابق صدر نیشنل پریس کلب، سینئر صحافی اور متحرک جرنلسٹ ہیں اور بہت کام بھی کر رہے ہیں۔ شکیل قرار صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ شکیل قرار صاحب، آج آزادی صحافت کا عالمی دن ہے، حکومت پاکستان کی جانب سے، خاص طور پر وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے۔ پچھلے دنوں میں بھی ہم نے دیکھا ماسک تقسیم کیے گئے، سینیٹائزر تقسیم کیے گئے، وہ جو ڈریسڈ ہیں، گاؤنز ہیں، وہ سب تقسیم کیے گئے۔ لیکن موجودہ حالات میں بھی جو ہمارے فرنٹ لائن سولجر ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے جرنلسٹ، خاص طور پہ ورکنگ جرنلسٹ، آج کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور حکومتی اقدامات کس حد تک تسلی بخش ہیں اور مزید کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں اگر سچی بات کروں گا یہ تو آپ کا پرامن ہو جائے گا جہاں میں اعلان کر جائے گی، تو سچی بات اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر سنیں جی کہ 2 ماہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ سابقہ معاملے خصوصی کو بار بار چیخنے کے بعد جب ہم نے سپریم کورٹ کے بارے مظاہرہ کیا اور چیف جسٹس سے ہم نے اپیل کی کہ مداخلت کرے کہ جو فرنٹ لائن پر کام کرنے والے صحافی ہیں ان کو 1 ماہ تک حکومت نے نہیں دیا تھا، لیکن ہم خود سے مطالبہ نہیں کر رہے تھے۔ یہ تو 1 ماہ پہلے معاملے خصوصی صاحبہ سابقہ جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا پی آئی ڈی میں کہ ہم فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے کارکن صحافیوں کو جو حفاظتی کٹس دیں گے، لیکن 1 ماہ گزر گیا، پھر جب انہوں نے دی تو 50 کٹیں ٹوٹل دی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 2800 کی ہماری پریس کلب کی ممبرشپ ہے پنڈی اسلام آباد میں، تو کم سے کم بھی 100، 150، 200 جو ہے وہ پر ڈے ہمارے ڈی ایس این جی اسٹاف، کیمرہ مین، فوٹوگرافر، رپورٹر جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ جا کے کورونا وائرس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو کیا ان کی لیے 50 کٹیں بہت ہیں؟ صحیح۔ شکیل قرار صاحب یہ بھی فرمائیے، بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ نے نشاندہی کی ہے اور یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے، جن اداروں سے ہمارے صحافی وابستہ ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے، ان کا اس موقع پہ کیا فریضہ بنتا ہے؟ کیا انہوں نے اس حوالے سے کوآپریٹ کیا، ان کی کوآپریشن رہی؟ ہم تو یہ بھی سن رہے ہیں کہ کئی ماہ سے ان کو سیلریز بھی نہیں ملی۔ جی مالکان کی جی دیکھیں مالکان تو ہم مالکان کی کارکنوں کی جنگ جو ہے وہ تو چلتی رہتی ہے، اس مرتبہ تھوڑی بڑھ اس لیے گئی ہے کہ حکومت کو ہم بارہا نشاندہی کر چکی ہیں۔ پچھلے 2 سال سے حکومت کو بار بار ہم بتا رہے تھے کہ کون سا مالک کس طرح پلاننگ کر رہا ہے۔ حکومت کے نوٹس میں تھا، حکومت کے معاونین اور مشیروں کے نوٹس میں تھا کہ کون سا مالک کہاں پر بیٹھ کے، لاہور میں، اسلام آباد میں کس فارم ہاؤس سے بیٹھ کے کس سے کیا میٹنگ کر رہا ہے، اور ہمارے کون سے گروپ کے ساتھ کیا سازشیں بن رہی تھی، کیا پلاننگ ہو رہی تھی کہ کس طرح اداروں میں لوگوں کو نکالنا ہے، کس طرح تنخواہیں کم کرنی ہے، اسٹاف کم کرنا ہے۔ میں شکیل قرار صاحب ایک بات، بلکہ تصور صاحب بھی آپ سے بات کریں گے، یہ جو خاص طور پر جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کا بھی تو ایک حصہ ہے، ان کی بھی تو ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں اور ان کے جو سرکردہ یا ان کے جو دعوے دار ہیں، انہوں نے بھی تو اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان ایس او پیز پر منوان عمل درآمد کروانا ہے اور اپنی توفیق تک جو ہے ان کی مدد بھی کرنی ہے، کیونکہ سب کا سب تو ہم گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے۔ ڈاکٹر صاحب میں شکیل صاحب، ڈاکٹر صاحب ہی کی اسی بات میں تھوڑا سا ایک ضمناً سوال پوچھنا چاہوں گا کہ انہی صحافتی تنظیموں میں بھی جو دھڑے بندی ہے، جو تقسیم ہے، یہ آپ کی صحافتی تنظیمیں سیاست کی نظر کیوں ہو گئی ہیں؟ اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا۔ دیکھیں جب آپ کا اجتماعی مفاد پر سے پش چلا جائے اور ذاتی مفاد آپ کا اوپر آ جائے تو یہی حال ہوتا ہے۔ اس وقت یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری صحافتی تنظیمیں جو ہے وہ نام کی حد تک رہ گئی ہیں اور ٹکڑوں میں بٹ چکی ہیں،
اور ہر ٹکڑا ہے چاہے وہ 4 کا ہے یا 40 کا ہے وہ اپنے اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے. وہ ہر حکومت کی اور مالکان کی جو ہے وہ سوراخ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنا سر گزیر سکے. تو یہ تو چل رہا ہے. اس پہ تو ہم چیخیں مار رہے ہیں کہ ہماری تنظیمیں جو ہماری ایک تنظیم ہوا کرتی تھی پورے پاکستان میں, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ منہاج الدین برنا صاحب کی, آج وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اور اسی لیے پاکستان کا بھر کا صحافی جو ہے وہ اس وقت 50% جو ہے صحافی گھروں میں بیٹھا ہے یا ریڑھی لگا رہا ہے یا ٹیکسیں چلا رہا ہے یا اپنے بقاجات کو. سر اس کے اس استحصال کی بڑی وجہ جو ہے جعلی صحافی نہیں سمجھتے آپ شکیل قرار صاحب؟ ایک بہت بڑی تعداد میں ممبرز بھی رہ چکے ہیں, جرنلسٹ کے دعوے کارڈز ان سے مل جاتے ہیں اور وہ صحافی ہوتے ہی نہیں ہیں, تو اس استحصال کی وجہ خود یہ جعلی صحافی نہیں ہے؟ دیکھیں بدقسمتی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے جو میں نے بات کی نا کہ ذاتی مفاد کے جو ٹولے تھے انہوں نے اپنے ساتھ بدقسمتی سے ایسے فیک جرنلسٹوں کو بھی شامل کر لیا تھا جن کا صحافت سے الف بے کا تعلق نہیں تھا, تو وہ بھی اس ٹولے میں شامل ہو گئے. اور یقیناً ابھی ہم نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں جو 50% سکروٹی کر سکیں اس میں 450 ہم نے فیک جرنلسٹ یا جرنلسٹ کا تعلق نہیں تھا ان کو نکالا ہے. تو اسی طرح آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پورے پاکستان میں جو فیک جرنلسٹ ہیں وہ کافی ابھر رہے ہیں. وہ اسی لیے کہ ہمارے چند لوگ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان کو اپنا پلیٹ فارم یا اپنے ساتھ بغل میں جگہ فراہم کرتے ہیں, تو ان کی بغل میں رہ کے وہ چل کود کرتے رہتے ہیں, جس سے ہماری جو اصل صحافی ہے, کارٹون صحافی ہے, اس کے جو جائز مطالبات ہے, جائز مفادات ہے, اس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے, اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس کا فائدہ ہمیشہ مالکان اور حکومتیں لیتی ہیں. شکیل صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ الیکٹرانک میڈیا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے آ جانے سے پرنٹ میڈیا بری طرح سے متاثر ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور کیا ایسا کرنا ہوگا کہ پرنٹ میڈیا کی جو افادیت ہے وہ برقرار رہے, اس سے جڑے جو ملازمین ہیں ان کا استحصال نہ ہو؟ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ یہ پرنٹ میڈیا کا جو معاملہ ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ہے. پوری دنیا میں اس پر جو ہے وہ حالات خراب ہو رہے ہیں اور پرنٹ میڈیا انتہائی ریڈیوس ہو رہا ہے. اور اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے 1-2 سال میں 3 سال میں جو پرنٹ میڈیا ہے وہ ریڈیوس ہو کر 30% پر تک آ جائے گا. اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی ریڈیوس ہوگا, کیونکہ پہلے تھا نا کہ پہلے تو ادوار حکومتوں میں جو ہے اداروں مالکان کو اداروں کو کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات, سیاسی اشتہارات, سیاسی فنڈنگ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. اب وہ بند ہو چکی ہے, تو مالکان کے وہ نخرے, وہ چیزیں, وہ خرچے اس طرح ہی تھے. اب چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایسا چیزیں بند کر دیں تو وہ اس سے مالکان کے جو مفادات تھے اس کو ٹھیس پہنچی ہے. تو اس کا نزلہ گرا کارکن صحافی کے اوپر. جیسے ایک ادارے میں اگر پہلے 100+ ملازمین ہوتے تھے, آج وہ 50% ہے. آج کورونا کی وجہ سے جو 50% سے بھی کم ہو گئے 25% تک آ چکے ہیں. تو اب مالکان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھیں نا اخبارات میں دیکھیں کہ کس طرح کتنا بڑا ڈرام بازی, کتنی بڑی غیر قانونی کام ہو رہا ہے کہ سینٹرلائز ڈیسک بنا کر ایک شہر میں وہاں پر بیٹھ کے پورے پاکستان کے اخبار تیار ہوتے ہیں. یہ تو آپ کے جو اخبار کا ڈیکوریشن ہے اس کا بیسک جو اس کے لاز ہے اس کی وائلیشن ہے. بالکل شکیل قرار صاحب بہت شکریہ آپ کا, سابق صدر نیشنل پریس کلب. اور ڈیفینیٹلی بالکل صحیح بات کی کہ ہمیں خود بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے حلقوں میں کالی بھیڑیں کہاں ہیں, ہماری حلقوں میں جعلی لوگ کون ہیں جو کہ استحصال کی وجہ بن رہے ہیں, سبب خود ہی بن رہے ہیں. اپنے ان لوگوں کو اپنا تو نہیں کہہ سکتے, وہ لوگ جو صحافت کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہی بات جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں, روزنامہ ایکسپریس میں کالم لکھتے ہیں پورا سچ کے نام سے, جناب نیر سرحدی. ان سے بات کرتے ہیں. نیر سرحدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج ہم صحافت کے عالمی دن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ پورا سچ لکھتے ہیں اور برس سے صحافت کے پیشہ کہہ لوں یا فریضے سے وابستہ ہیں. بتائیے گا آپ کے دور میں, آج سے 20-30 سال پہلے کی اگر بات کریں تو صحافت فریضہ ہوا کرتا تھا, انبیاء کی طرح, جیسے کہ ایک صحیفہ ان کو دیا جاتا تھا اور منو ان وہ حقائق پہنچا دیا کرتے تھے عوام تک, بنی نوع انسانیت تک. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج بیشتر صحافی اپنی اس روش سے کہیں روگردانی کر رہے ہیں؟ کیا فرمائیں گے؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے وطن عزیز پاکستان کی پوری صحافی برادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے. بہت شکریہ. جیسے آپ نے فرمایا, بالکل بجا کہا ہے آپ نے, صحافت بلا شبہ شیوہ پیغمبری ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں پر بھی صحیفے اتارے اور صحیفہ صحافت ہی سے تو ہے. صحافی خبر اور اطلاع دینے والا. بس ہر خبر اور اطلاع کا سچا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ خبر دینے والا خود کتنا سچا اور صداقتوں کا حامی ہے.
आपने फरमाया कि हमारे दौर में, मैं तो ये कहूंगा कि हमें तो हमारे असातिज़ा सबसे पहले ये कहा करते थे कि बेटा आपने न सिर्फ कलम की हुर्मत और तकद्दुस का ख्याल रखना है, बल्कि इसके साथ साथ खबर की सेहत पर भी तवज्जो देनी है। कलम की कसम तो खुद रब्बे दो जहां खालिक हकीकी अल्लाह करीम ने खाई है, और उस खालिक दो जहां ने जैसे इल्म और कलम की दौलत से नवाजा हो, उसके लिए इससे बड़ा और एजाज क्या हो सकता है। इसलिए लोगों तक ऐसी मालूमात पहुंचाई जाएं जो हक व सदाकत की अलंबरदार हों, उनमें कोई अबहाम न हो। देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बाज़ औक़ात बेपर की उड़ाई हुई खबरों और बेबुनियाद अफवाहों से पूरी मिल्लत में ज़हनी और फिक्री इंतशार पैदा होता है, और ये इंतशार मुल्क व मिल्लत के लिए शदीद नुकसानदेह है। सही। मैं इसलिए अपने दोस्तों को आपके तवस्सुत से ही एक शेर में ये कहूंगा कि हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। वाह। नैयर सरहदी साहब, ये बताइएगा, आपने कलम की हुर्मत की बात की, तो कलमकार या लिखारी जो अपनी तहरीर के जरिए माशरे की दुरुस्त सिमत का तयन करता है, आप नहीं समझते कहीं कहीं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कहीं कहीं कुछ जंग आलूद कलम जो है वो माशरे की सिमत में और दुरुस्त सिमत में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, उनको भी सच्चाई के आबे जमजम से अपने कलम को धोने की जरूरत है। क्या ये जरूरत आपने कहीं महसूस की है? बहुत खूबसूरत आपने अल्फाज पेश किए हैं। मैं ये कहूंगा आपने बिल्कुल बजा फरमाया, ये सिर्फ एक सहाफत में नहीं, तमाम शोबा है जिंदगी में, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। मैं ये समझता हूं कि सहाफत तो बहुत बड़ा शोबा है, और मैं ये समझता हूं कि ये एक मिशन है, और इस मिशन की तकमील में ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं, हौसला शिकनी करनी चाहिए। ये हमारी साफी बिरादरी पर ये लाजिम है। हमारे असातिज़ा बड़े जो सीनियर साफी हैं वो ठीक है, इनकरेज करें, नौजवानों को भी इनकरेज करें, तमाम सहाफियों को आगे लाएं, लेकिन इस चीज का ख्याल रखें कि उनकी सफों में कोई ऐसे लोग शामिल न हो कि जो सहाफत के माथे पर बदनुमा दाग हो। नैयर सरहदी साहब, मुख्तसरन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, टाइम हमारे पास कम है, चाहते हैं कि आपसे ज्यादा गुफ्तगू हो, लेकिन फरमाइएगा कि अब सुनी सुनाई बातों पे कान ज्यादा धरा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो गई है हमारी यूथ, प्रिंट मीडिया या मुताले की जो रविश है वो खत्म होती जा रही है। किसी भी कलमकार के लिए मुताला कितना जरूरी है, किसी भी नौजवान के सुधरने में अखबार या मुताला जो है वो कितना अहम किरदार अदा कर सकता है? मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है, और ये कोरोना वायरस जो है, मैं ये समझता हूँ कि ठीक है ये एक वबा की सूरत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गनीमत भी है। अब बहुत से लोगों को घर में बैठकर किताबों का मुताला करना चाहिए जिनसे उनका रिश्ता नाता टूट चुका था। किताब तो बहुत अच्छा दोस्त है, इसमें से बहुत कुछ आपको हासिल होता है, और मैं ये समझता हूँ कि जो किताब से दोस्ती रखता है वो कभी नाकाम नहीं होता। और आपने ये बात कही कि सोशल मीडिया की जो आपने बात की है, मैं ये समझता हूँ, बल्कि ये आपके तवज्जुह से एक और बात भी मैं हुकूमत वक्त तक ये पहुंचाना जरूरी समझता हूँ कि उनको भी, यानी हमारी हुकूमत को भी अपने सोशल मीडिया को बड़ा वास्ट, मुअस्सर और फाल बनाना चाहिए, इसलिए कि हमारा जो निजी शोबा है उसमें सोशल मीडिया में बहुत अच्छी खबरें आती हैं, बहुत अच्छी मालूमात, इतलात, जिनको हम देखकर पढ़कर। बहुत शुक्रिया नैयर सरहदी साहब, चाहते हैं आपसे तफसीलन बात करें, अगले किसी प्रोग्राम में मजीद भी तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि कलमकार या कलमकारों की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है कि आखिर कलमकार मुआशरे की दुरुस्त सिमत का तयन कैसे करता है। माजी की मिसालें भी मौजूद हैं, अगले किसी प्रोग्राम में इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। डॉक्टर आफ्ताब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, आसान जुबान में माहिर अमराज, सीना, तबदिक, दमा, इन तमाम अमूर पर, अमराज पर जो है वो आपकी दस्तरस है और आप उसके एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, बहुत सारे पल्मोनोलॉजिस्ट से हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की है, कोविड-19 किस तरह हमारे लंग्स को नमूनिया की शक्ल इख्तियार करके किस तरीके से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ये तमाम चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सीवियर ब्रोंकाइटिस है, पुरानी खांसी है, इसी तरीके से कुछ को एलर्जिक रेनाइटिस है, कुछ एस्थमा के पेशेंट हैं, कुछ हिस्ट्री मौजूद है कि प्लूरिसी उनको रही है या प्लूरल इफ्यूजन उनको रहा है। ये बताइएगा कि कौन कौन से इसमें अफराद ऐसे हैं इनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, जो कि इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कहीं कहीं कर चुके हैं। इस्लामाबाद को मद्देनजर रख के डॉक्टर साहब जरा बात कीजिएगा।
جی جی، اس میں ایک احتیاط تو سبھی کو کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی کو ڈائبٹیز ہے یا کسی کو بلڈ پریشر ہے یا کسی کو پھیپھڑوں کا مرض ہے. لیکن آپ نے خاص طور پہ عرض کیا کہ جن کو پھیپھڑوں کا مرض ہے، خاص طور پہ اسلام آباد میں جن کو الرجیز زیادہ ہوتی ہیں نا، تو جو الرجیز ہے اس کا سیزن تو تقریباً ختم ہو گیا ہے. لیکن جن کو بھی ایسما ہے اور جو بھی اسموکنگ کرتے ہیں ان کو اس کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے، تو ان کو احتیاط تو دو ہی چیزیں ہیں کہ آپ نے ماسک پہن کے رکھنا ہے، ہر کسی نے ماسک پہن کے رکھنا ہے، اور ساتھ جو ہے اپنا ڈسٹینس جو ہے 6 فیٹ رکھنے، 6 فٹ، اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ آپ نے بار بار دھونے. یہ 3 چیزیں ہیں جس کو آپ کو، یہی احتیاط ہے اور یہی آپ کو بچا سکتی ہے کورونا سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ اب پولن کے مسائل بھی کم ہوں گے، تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ کورونا کے کیسز میں بھی کمی آئے گی ان پیشنٹس کے حوالے سے کہ جن کو اس طرح کی الرجیز رہی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اب پولن کی الرجی نہیں ہے تو وہ لوگ کسی حد تک محفوظ رہیں گے؟ نہیں، کورونا کا تعلق اور پولن سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، یعنی کہ جو پولن کے کیسز تو کم اب ہوں گے کیونکہ پولن کا سیزن تو ختم ہو گیا، لیکن جو کورونا کی پیک تو پاکستان میں ابھی آئی ہے نا، تو کورونا کے کیسز تو بائی دا بک زیادہ ابھی ہوں گے. جی لیکن ڈاکٹر صاحب کہا یہ جاتا ہے نا کہ جن کے پھیپھڑے کمزور ہیں، جن کو پہلے سے پھیپھڑوں کے امراض لاحق ہیں یا پھر الرجی وغیرہ ہے، تو ان پہ اگر یہ کہیں اثر انداز ہوتا ہے تو زیادہ ڈیمیج کرتا ہے یہ کورونا، امیون سسٹم ان کا کمزور ہوتا ہے. کہ اگر امیون سسٹم سے جو پھیپھڑوں کے جو مریض ہوتے ہیں نا، جن کے پھیپھڑے کمزور ہو، تو اس میں تو ان کا تو امیون سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے، وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی لیکن ابھی تک جیسے جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جن کو دمہ ہو یا جن کو پھیپھڑے ڈیمیج ہو ان پہ یہ افیکٹ کرتا ہے. ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے اس میں جن کی عمر زیادہ ہو 50+، دوسری چیز یہ ہوتی ہے جن کو شوگر ہو اور جن کو بلڈ پریشر ہو، ابھی تک تو یہ رسک فیکٹر سامنے آ رہے ہیں. باقی یہاں کتاب میں جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہوگا کہ جن کی امیونٹی کم ہے ان کو تو نزلہ زکام بھی زیادہ ہوتا ہے تو کورونا بھی زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ یعنی کہ فرض نہیں ہے کہ جس کی کم ہوگی امیونٹی پھیپھڑوں کے لحاظ سے اس کو کورونا ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر آفتاب. ڈاکٹر آفتاب صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اب ہم لیٹ سپوز خیبر پختونخوا کی بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اگر شرح اموات پاکستان میں 2.5% تک ہے، اب تک 2% سے تجاوز نہیں کی اس نے، لیکن خیبر پختونخوا میں اس وقت یہ ریشو بدقسمتی سے 7% ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو 40 سے 50 ہزار افراد جو ہے وہ 3 ماہ میں خیبر پختونخوا بیرون ملک سے سندھ اور پنجاب سے داخل ہوئے ہیں. پھر آپ کو خیبر پختونخوا کی آبادی کا بھی خود بڑے بہتر انداز سے آپ کو پتہ ہے، آپ وہیں سے بلانگ کرتے ہیں، تو خیبر پختونخوا کی حکومت بشمول وفاقی حکومت کو اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ خیبر پختونخوا میں اتنے کیسز کیوں زیادہ ہیں. میں معذرت کے ساتھ بلکہ پشتوں میں میرے اگر خیبر پختونخوا کے دوست سن رہے ہیں تو اکثر پڑھے لکھے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بیماری کو اللہ پاک راولی دا کورونا بسو کی، تو نہیں، کورونا ظاہری بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی اگر بھیجا ہوا ہے تو اس سے احتیاط برتنا ہوگی. یہ وائرس ہے، یہ وبا ہے، آپ نے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. بہت اچھا لگا آج کی ٹرانسمیشن ایک بہت اچھے کلیگ دوست کے ساتھ ڈاکٹر سجاد بخاری اور تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. 5 بجے نیوز ہیڈ لائنز ہوں گی اور اس کے بعد آپ رمضان ٹرانسمیشن پی ٹی وی نیوز سے بھی دیکھ سکیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.